अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 को मंजूर कर लिया, जिसके तहत निगरान हुकूमत यानी गैर मुंतखब नुमाइंदों को अहम मालियाती फ़ैसले करने का हक़ दे दिया गया है। और ये हक़ सिर्फ वफाक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए सूबों को भी हदायत दे सकते हैं। इनके इख्तियारात में लैंड एक्विजिशन, सड़कों की तामीर नौ के साथ साथ निजकारी की शिक भी शामिल की गई है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी, जो हमेशा जमहूरी इक़दार को जो है बचाने की बात करते हैं, सख्त नाराज़ नजर आए और कमेटी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन ने इस बिल की मुखालफत भी की थी। नई नई रवायात रखी जा रही हैं और आज बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के कहने के ऊपर हमें अपनी आईनी स्कीम से हटना पड़ रहा है कि पहले मंत्रा जो इस्तेमाल होती थी वो नेशनल इंटरेस्ट की इस्तेमाल होती थी। अब नेशनल इंटरेस्ट की जगह इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ने ले ली। जो अमेंडमेंट्स दी गई हैं वो पावर्स भी आप एक अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर या अपॉइंटेड कैबिनेट या गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। A person appointed under Article 224 by giving him the same powers that exist for a person who is elected under Article 90 of the Constitution by the National Assembly of Pakistan. Caretaker government का concept day to day business के लिए है और डे टू डे बिजनेस अभी भी एक्ट ऑफ 2017 के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो तरमीम निकाल दी गई है। I oppose the diluted amendment to Article 230. पर नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गैर मुंतखब नुमाइंदों को गैर मामूली और आईनी ढांचे से बाहर इख्तियारात देने का जवाब कुछ यूं देते हुए नजर आ रहे हैं। कल ये बात हुई कि हम 230 को लेके आ रहे हैं और 230 में हम इतने इख्तियारात देना चाह रहे हैं केयर टेकर को। तासुर ये जा रहा था कि शायद केयर टेकर कोई लंबे वक्त के लिए आ रही है। ये एक मिसकंसेप्शन थी। आज हमारी मुलाकात हुई, वर्ल्ड बैंक के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे मेरे दफ्तर और वो ये फरमा रहे थे कि वर्ल्ड बैंक को तशवीश है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्लड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनका बोर्ड अप्रूवल सितंबर में होगी तो साइन हमसे कौन करेगा? इस गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार ही नहीं होगा। हमें तशवीश है कि ये तो नहीं होगा कि हमारा सारा काम रुक जाए। तो ये चीजें मैंने ला के कमेटी के सामने भी बताई कि अपने फाजिल दोस्तों को, सिर्फ एक हमारे दोस्त को एतराज था, बट बाकी सारे दोस्तों ने कहा कि इसकी लैंग्वेज ऐसी की जाए कि मल्टीलैटरल और बायलैटरल तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो कोई नए प्रोजेक्ट ना कर सकें। उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये सोचा कि इसको ऐसे करें कि वो प्रोसेस चलता रहे, मगर कोई नई चीज ये ना कर सके। अगर निगरान हुकूमत को मुल्क के माशी फैसले करने का इख्तियार दे दिया गया है तो क्या निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत से तजावुज़ कर जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये अवाम के नेशनल इंटरेस्ट में होगा कि इनके मुस्तकबिल के फैसले गैर मुंतखब नुमाइंदे करें? इसी हवाले से जो है हमने दावत दी है अपने गेस्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो JUIFA की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो हमने दिखाया, रुबीना साहिबा भी बैठी हुई हैं। आपने भी जो है आज नहीं मगर कल आपने भी एक धुआंधार तकरीर की थी और आपने कहा था कि हमें नहीं पता हमें क्यों लाया जा रहा है असेंबलियों के अंदर। आज आपको पता चल गया है, आज आपने बिल भी पास कर दिया है। आप मुतमईन हैं जो बिल पास हुआ है? इसमें ऐसा है कि कल जब बिल आया था, पहले तो कल की बात कर लेते हैं ना। कल जब ये मामला आया था तो एडमिटेडली जो है वो एजेंडा जो है किसी के पास नहीं था। जब हम हाउस में आए हैं तो उसके बाद एजेंडा जो ना हमारे सामने आया, हमें पता नहीं था कि एजेंडा क्या है। अच्छा, जब एजेंडा आ गया तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो हुई है, क्योंकि मैं इस कमेटी का मेंबर था जो इस वक्त आपके पास सब्जेक्ट है, तो दूसरी चीज़ जो हुई कि जो हमें कापी दी गई थी, जो सॉफ्ट कापी थी, वो आज भी मेरे पास सेव है। उसमें ये 230 में अमेंडमेंट, किसी अमेंडमेंट का जिक्र नहीं था और मैं मुतमिन था, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं या थी वो बड़ी अच्छी थी या हैं और शायद मुझे पढ़ने की भी उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर वो पता नहीं क्यों जो है ना वो एक शायद अंदर जो ना कोई बात थी कि
جب سینیٹر صاحب ایک جو سوال بنتا ہے اور سب یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ جو آپ نے ترمیم کی ہے اس سے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں صرف وہی اختیارات دیے جائیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، یا جو معاشی پالیسیز ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے ہیں وہ نئے معاہدے بھی کر پائیں گے؟ کیا آپ کی سمجھ ہے، اور کیا آپ اہم معاشی معاملات نگراں حکومت کو دینے نہیں جا رہے؟ وہی وضاحت کرنے جا رہا تھا. تو وہ جو کل کی امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر چونکہ وہ ہم نے کوئی ڈیلیبریٹ نہیں کیا ہوا تھا تو اس لیے کل کے اوپر اعتراض تھا. پھر آج 1 بجے 1:30 بجے جو ہے میٹنگ بلوائی گئی اس پہ، اور آج پھر اور اس سے پہلے قیادت سے بھی رابطہ قائم کیا گیا، شاید پرائم کی طرف سے ہوگا یا متعلقہ منسٹر صاحب کی طرف سے ہوگا. پھر اس کی لینگویج کو جو ہے وہ بہتر بنا کے وہ صرف آن گوئنگ پروجیکٹس کو جو ہے ہم نے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی معاشی فیصلے جو ہے نا وہ اس کا اختیار نہیں دیا. آن گوئنگ ڈے ٹو ڈے والے رہیں گے اور آن گوئنگ پروجیکٹس نئے کوئی پروجیکٹس شروع کر سکیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کر سکیں گے. وہ اس کی پھر لینگویج کے اوپر جو ہے نا ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا. مگر سٹل جو ہے نا وہ ہم نے ان کو سجیسٹ کیا تھا، میں نے اپنا ذاتی طور پہ بھی یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی ترامیم ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا جو کنسنسس ہوا تھا آپ کی اپنی رائے تھی کہ نہ کیا جائے، مگر یہ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی، اور ذرا پلیز کوشش کرے گا کہ ساؤنڈ بھی ٹھیک ہو. روبینہ خالد صاحبہ، جو میرے پاس اس وقت یہاں پہ بل ہے اس کے اندر تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ لینڈ ایکوزیشن کہ جی اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کسی کو زمین دینی ہے اور مطلب فارن کنٹری کو دینی ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ نگراں حکومت کر سکتی ہے. اب یہ لوگ غیر منتخب نمائندے ہیں اور اس کے اندر صوبوں کا بھی آتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، صوبے بھی اس کے اوپر پورے اترے. تو آپ نے تو ہمیشہ بات کی ہے صوبوں کی خود مختاری کی پیپلز پارٹی. بالکل، ہم نے ہمیشہ یہ سٹانس رکھا ہے اور آج بھی ہمارا یہی سٹانس ہے. جیسے کہ آپ نے کل دیکھا یہ بل کل پاس ہو جانا تھا، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور دیگر جماعتوں کی بھی ریزرویشنز تھی تو اس لیے اس کو ٹائم دیا گیا آج تک کا، جو کوئی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ناکافی تھا. کیونکہ بینگ اے لیجسلیٹر اور یو آلسو بینگ اسٹوڈنٹ آف، آپ کی بھی بہت اس کے اوپر ریسرچ ہے، سارا کچھ ہے کہ ہیسٹی لیجسلیشن کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی. یہ ہیسٹی تھی، بالکل ہیسٹی تھی جی. کل جیسے وہ انہوں نے کامران صاحب نے کہا کہ ہم نے کل ہی اس کو دیکھا، اور یہ ساری باتیں کیونکہ دیکھیں یہ الیکشن کے اندر جو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ سب کو پتا تھا کہ گورنمنٹ کا ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا ہے، تو وی شوڈ ہیو ڈن دس ایکسرسائز منتھس اگو. یہ بالکل اینڈ ٹائم پہ کہ ابھی کچھ 1 ہفتہ ہی باقی رہ گیا ہے تو اس کے اندر یہ آ کے کوشش تو کی جا سکتی اس کی نوک پلک سنوارنے کی، بہتری لانے کی، لیکن اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا اگر ٹائم دیا جاتا. یہ نہیں کہ جی پہلے یہی کہہ رہی ہوں ڈیبیٹ ہوتا پھر سینیٹ میں جاتا. بالکل اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. یہ ان کو جو پروسیس ہوتا ہے گوئنگ ٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹیز، وہاں ڈیلیبریشن ہوتی ہے، اکثر اس کے اندر کافی بہتر جو ہیں مشورے آتے ہیں، بہتر ریکمنڈیشنز آتی ہیں. لیکن چونکہ وہ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم تو شاید this was the best that could be done. تو آپ نے روک کیوں نہیں لیا؟ آپ کے پاس آپشن تھا. دیکھیے اگر اس کو ہم روکتے تو پھر یہ ہے کہ ٹائم، میں آپ کو کہنا وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم اتنا ہے نہیں کہ اس کے اوپر جو ہم جس طرح سے ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے. لیٹس ایکسیپٹ دیٹ. تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بیسک کام لیجسلیٹرز کا لیجسلیشن ہے، تو اکثر کافی ساری چیزیں تو لیجسلیٹرز نے پڑھی ہی نہیں ہوتی، تو جو ہمارا کام ہے اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے. ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک لا جب بن جاتا ہے تو دین اٹس فار اے لانگ ٹائم ٹو کم، اور پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو جاتا ہے نا. جی بالکل. رانا مقبول صاحب، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کو یہ پاورز دے دیے ہیں نگراں حکومت کو، پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر 3 مہینے کے لیے آ رہی ہے، 2 مہینے کے لیے آ رہی ہے، تو کون سے ایسے بڑے فیصلے ہیں جو اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتا؟ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آپ کے باقی ادارے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. کیا آپ کو اتنی افراتفری ہو گئی کہ آپ نے انہی کو جو ہے جو نان منتخب ہیں، ناٹ ریپرزینٹیو آف دا پیپل، انہی کو آپ نے پاورز دینی تھی؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑی جینوئنلی ریپرزینٹیڈ کمیٹی تھی، اور جو بیسٹ مائنڈس تھے آف آل پولیٹیکل پارٹیز
जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। सो मच शो के पीटीआई के लोग भी थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, इसी तरह बड़े अहम लोग जो पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, ये सारे थे, सब ने अपना इनपुट दिया। मगर वो आपको पता है क्या कह रहे हैं अली ज़फ़र साहब? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, इसका एक चांस भी है और उनकी पार्टी ये कोट कर रही है उनको कहते हुए कि जी ये इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो आप जितनी मर्जी उनको देते रहें इख्तियारात, वो स्टे हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये स्टे होगा। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक कंसेंसस से हुआ। एक इशू के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, दैट वाज दिस 230 जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। उसके ऊपर हम लोगों को भी रिजर्वेशंस थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको जब ये बैठे हैं, आज कोई 2 घंटे लगाए हैं और 3 घंटे हमें इंतज़ार कराया है बाकी लेजिस्लेटर्स को, तो उसमें ये फ़ैसला हुआ और इसे जैसे कहते हैं कि डाइल्यूट किया गया उसकी इंटेंसिटी को और रैशनलाइज किया गया। इशू ये है कि जो गवर्नमेंट कहती है या गवर्नमेंट के मेंबर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ी मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल क्रंच में फंसे हुए हैं। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं कि हमें कंटिन्यूटी चाहिए। सो फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ये किया गया है ताकि जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी हैं जो बनी हैं विद द कॉन्सेंट है उनका, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको वो हैम्पर ना हो और वो चले मामला। इसलिए जैसे कामरान साहब फरमा रहे थे, आपने तो उनको हकूक दे दिए निगरान हुकूमत को, अब वो उनकी स्वाबदीद है, उसको वो नहीं, कैसे उनकी स्वाबदीद मैं अर्ज करूं, आपने मुल्क का गला जो नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना, जिस तरफ मुड़ोड़े मेरी अर्ज सुने, दे आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू ऑल the caretaker government. To who? They are answerable to the government machine. They are if they do something wrong. And they will not be having full power. Can they take away the money to their homes? Can they take away the money to their homes? They'll have to be held accountable. आपने जो इनको इख्तियारात दिए, ये कोई कम इख्तियारात नहीं है। आपने ये भी कर दिया, रिलैक्सेशन दे दी है, एग्जेम्पशन दे दी है, रेगुलेटरी कंप्लायंस से आपने ये भी कह दिया है कि जी आप नई इंडस्ट्री जो है लगा सकते हैं। अब कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स का क्या डेफिनेशन होगी? ये भी एक कई चीजें पाइपलाइन में, आप कह सकते हैं पाइपलाइन में थी। एक तो प्रोजेक्ट्स पहले चल रहे हैं। अच्छा। इसको जो जैम हुआ है सिस्टम को थोड़ा गैल्वेनाइज करने की कोशिश की है, इसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं है। ठीक, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये सवाल इसलिए भी किया जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं, और बार बार सब ये पूछ रहे हैं, आज मैं पार्लियामेंट के अंदर थी, सब ये सवाल कर रहे थे जी इलेक्शंस कब हो रहे हैं। आप यकीन करें कि आपके जितने भी कॉलीग्स हैं, सेनेटर्स हैं और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, उनको अब तक नहीं मालूम 8 अगस्त को यकीनी तौर पे या उसके थोड़े दिन बाद आप लोग जा रहे हैं, मगर किसी को ये नहीं पता कि इलेक्शंस कब होंगे। तो क्या ये निगरान सेटअप रहने के लिए आ रहा है जिसकी वजह से ये इख्तियारात दिए गए हैं? कभी ऐसा हुआ खुदा न खास्ता तो हम आप मिल के जदोजहद यहाँ पे दस्तूर की सरबुलंदी की बात की जाएगी, यहाँ पे दस्तूर को साथ लेके चला जाएगा। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, मेरी पार्टी इस बात पे बिलीव करती है कि हुकूमत जो है सिर्फ चोजन रिप्रेजेंटेटिव चला सकते हैं और इसी के लिए हम काम करेंगे। ये किसी के जहन में अगर कोई शकूक है कि कोई इस तरह के लोग आ जाएंगे जो कंटिन्यू करेंगे सालों के हिसाब से या साल के हिसाब से या 2 साल के हिसाब से, तो ये उसकी गलतफहमी है। आप देखेंगे कि विद इन 90 डेज अल्लाह करेगा कि इलेक्शन नॉट आफ्टर 90 डेज, विद इन 90 डेज, वो 60 डेज भी हो सकते हैं, वो 70 डेज भी हो सकते हैं इलेक्शंस हो। ये जो आपने बिल आज पास किया है, क्या ये अदालत के अंदर चैलेंज हो सकता है? कामरान साहब, आप तो सीनियर वकील हैं। जी, चैलेंज हो सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब की एक जजमेंट है, उस टच स्टोन पे चैलेंज हो सकता है। उसी को शायद किसी तरह से डाइल्यूट करने के लिए जो है मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी उसमें राह निकाली गई है। और सिर्फ मैं फिर एक दफ़ा फिर अर्ज कर दूं कि सिर्फ जो है वो डे टू डे बिजनेस के लिए और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए कोई नया काम जो है ना वो शुरू नहीं कर सकेंगे। उसमें अगर कोई नई बात होगी तो जाहिर है कोर्ट्स बैठी हुई हैं, वो इसमें कोई ऐसी चीज हमने नहीं की कि वो जो ना वो नए प्रोजेक्ट शुरू कर दें। एक कई चीजें पुरानी चलती आ रही थी मगर दे नेवर रियली लेड टू फ्रूटेशन, जिस तरह के निजकारी
کا ایک عمل تھا, اس کے اندر اسٹیل ملز کی بات بھی ہوئی تھی, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی بھی بات ہوئی تھی. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نگراں سیٹ اپ آئے گا, کئی عرصے تک جائے گا, اور جو بھی پالیسیز لینی ہیں اکانومی کے حوالے سے, جو IMF جس کی طرف اشارہ کرتی ہے, وہ ساری نگراں حکومت لے گی اور پھر الیکشنز ہوں گے. یہ ان کے کمپیٹنس میں نہیں ہے, اور نہ اصلاح کی یہ انٹینشن ہے. 230 کی یہ قطعاً کی انٹینشن نہیں ہے. میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, صرف اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی معاملات رک سکتے ہیں اور خدا نخواستہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے, صرف یہ اس حد تک معاملات کو آگے چلانے کے لیے, ادروائز نہیں ہے. وہ کہ میں اس کا بھی اور اس بل نے اسپیسیفائی اس کو کیا ہے کہ صرف وہی معاملات ہو سکتے ہیں, حد تک اس سے آگے کی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسٹیل مل دے دیں, کہ کوئی ایئرپورٹس دے دیں گے یا کوئی پورٹ دیں گے. آج تک یا 8 اگست تک جو کچھ ہو گیا, اس کی کنٹینیوٹی کے لیے جو ہے نا یہ ممکن ہے, مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر زرقا پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے, سینیٹر ڈاکٹر زرقا صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی پارٹی اس کے اوپر سوچ فکر کر رہی ہے کہ جی ہم یہ جو امینڈمنٹ ہے, یہ بل جو ہے جو آج پاس ہو گیا, اس کو ہم چیلنج کر دیں سپریم کورٹ کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج علی ظفر صاحب سے ہماری یہی بات ہوئی اور اس کے اوپر مشاورت ہوگی تو پھر فائنل ڈیسیجن آئے گا, لیکن اس کو ہم نے اپوز کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورز آپ دے رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ کو. انٹرم گورنمنٹ کا کام ہے اپنا ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانا, 60 دن یا 90 دن. ایگزسٹنگ پروجیکٹس کو دے رہے ہیں تاکہ جو IMF کے ساتھ شرائط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو سکے. جی IMF اور آپ کا جو آپ کے GSP پلس کے جو دسمبر میں جو آپ کی کنٹینیوٹی ہونی ہے اس حوالے سے, تو اب وہ وقت ہی بتائے گا. لیکن ہمیں تو بہت مشکوک لگ رہا ہے ایسی جس طرح سے یہ کوئی کتنی 50 تو امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں یہ, تو ان میں اتنی ساری چیزیں مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا وہ بھی یہی لے کے آئے تھے اور اب یہ بھی یہ لے کے آئے ہیں. تو ان کو سینسس کے بارے میں انہوں نے ابھی ڈیجیٹل سینسس کرانا تھا, اس پہ اربوں روپے لگا دیے, اب دوبارہ سے پچھلے سینسس پہ جا رہے ہیں. تو یہ خدشہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو دے آر ویری اس وقت لانگر دین 3 months. اس وقت ایک تو یہ بہت زیادہ بھوک لائے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ختم ہو رہے ہیں میعاد جمہوری حکومت کی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے الیکشن میں یہ جیت کیسے پائیں گے, کیونکہ ان کا تو ایک ہی ہدف لگ رہا ہے کہ جیتنا ہی صرف چاہتے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے, اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیسے جیتیں گے. تو یہ جو اتنی زیادہ بوکھلاہٹ ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ بائی ہک اور بائی کروک, جس طرح نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا کہ ان کو لائیں گے انٹرم پرائم منسٹر, گو کہ اس کو اب اس پہ اوپر کافی کانٹرڈکٹری باتیں آ رہی ہیں. لیکن جی لیکن یہ ہے کہ لگ تو ان کی نیت یہی رہی ہے. وقت ہی بتائے گا, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو بھی نظر آ جائے گا. کوئی اس میں انہوں نے کہا انٹینشن ایسی نہیں ہے, لیکن جب آپ اس طرح سے لے کے آئے ہیں تو دال میں کچھ کالا تو ہے. پہلے پتہ چل جائے نا, وقت ہی نہ بتاتا رہے ہمیں. تو سینیٹر صاحبہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتی ہوں, پھر آپ سے جو تفصیلی رسپانس ہے وہ لیتی ہوں. وقفہ لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوئیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو حکومت ہے یہ اپنی مدت جو ہے پوری کر رہی ہے, اور جو الیکشنز ہیں وہ آنے والے ہیں, مگر سب سے بڑا سوال اسلام آباد میں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ الیکشنز آخر کار کب ہوں گے. اور وہ اسی لیے پوچھا جا رہا ہے چونکہ بہت سارے چیلنجز ہیں اس الیکشنز کو. آپ دیکھ لیجئے کہ نگراں حکومت کو خاص اختیارات دے دیے گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ MQM اور BNPM یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی سینسس جو ہے وہ 2023 کا ہونا چاہیے, اس کی نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے, اس کے تحت جو ہے حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اور اس کے تحت الیکشن ہونا چاہیے. اب سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, MQM یہ کہہ رہی ہے, بار بار کہہ رہی ہے, اب BNPM بھی کہہ رہی ہے, وہ اگر نہیں مانتے 2017 کے سینسس کو تو پھر آپ کیسے ان کو آگے لے کے جائیں گے کہ جی آپ الیکشنز کرائیں نومبر کے اندر 2017 کے سینسس پر؟ دیکھیے پہلی بات تو منظر ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے, اس کو پازیٹیو کو پہلا دیکھنا چاہیے. مجھے سینیٹر زرقا کی بات سن کے بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومت جو ہے نا اس کا ٹائم پورا ہو رہا ہے, تو چلو ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اٹ از اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ, تو دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ ٹو ہیئر فرام PTI. باقی جو آپ کا سوال ہے بالکل یہ ایک ابہام تو ہے کہ سینسس جو نیا ہوا ہے اس کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو صوبوں کی آبادیاں بڑھی ہیں
اور اسی حوالے سے پھر سیٹوں کا بھی جو ہے، لیکن وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. اگر ہم نے الیکشنز اپنے ٹائم پر کروانے ہیں، اور اگر ہمیں آئیڈیلی تو وی شوڈ گو بائی دا نیو سینسس، لیکن چونکہ وہ ٹائم پیریڈ ہے 90 ڈیز کا کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، تو ہمیں ہماری مجبوری بن جائے گا کہ ہم اولڈ سینسس کے اوپر ہی الیکشنز کو جو ہیں بیس کریں. تو میں نہیں سمجھتی، ایم کیو ایم بھی ہمارے بھائی ہے، باقی پارٹیز بھی، یہ مشاورت سے مسئلہ جو ہے بیٹھ کے حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں مجھے کوئی ابہام نہیں نظر آتا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ جاتی ہیں اور اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھتی ہیں کہ اگر نئے سینسس کی طرف جاتے ہیں تو وہ دیٹ وڈ کاز این unnecessary delays in the elections which is not good for democracy. رائٹ. مگر رانا مقبول صاحب، وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی ہم یقین دہانی کراتے ہیں ایم کیو ایم کو کہ جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں ہم ان کو سنیں گے. بی این پی مینگل نے بھی کہا جی ہم تو اڑ گئے ہیں، 2017 کے سینسس کو ہم نہیں مانتے. بلوچستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اس حوالے سے. مجھے آپ بتائیں کہ ایم کیو ایم سے آج ہماری بات ہوئی، بی این پی مینگل سے آج ہماری بات ہوئی، وہ دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے کہ کوئی بھی صورتحال ہو 2017 کے سینسس پہ. آپ 2023 کے سینسس کے اوپر آئیں. نہیں دیکھیں جی، منیزہ اس میں یہ مشکل ہے کہ اگر آپ نئے سینسس پہ کرائیں گے تو پھر کیسے الیکشن ہوں گے نومبر میں؟ ان کو کنونس کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس کے لیے یہ ہے کہ ڈیل، اگر الیکشن اور یہ ہو جاتے ہیں سینسس تو ڈیل لمیٹیشن کا ایشو آتا ہے، اس کے اوپر 4 مہینے لگتے ہیں. اس لیے میرا خیال پارٹیز پارلیس کر رہی ہیں. اور یہ جو کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹری کمیٹی، اس میں ایم کیو ایم کی بھرپور جو پارٹیسپیشن تھی، جو امین صاحب ہیں ان کے جو فیڈرل منسٹر بھی ہیں وہ اس میں بیٹھتے رہے ہیں. اس لیے کوئی یعنی کہ پرسویشن سے بھی کام ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا ہارڈ سٹینڈ لیں گے کہ الیکشن ہی نہ ہو سکیں اور الیکشن آگے چلے جائیں. کیونکہ اگر یہ ان کے نظر میں فائدہ ہے نئے سینسس پہ کرنے کا، تو نقصان بھی ہے کہ الیکشن بہت آگے نکل جائیں گے، پھر ہم کیسے روک سکیں گے؟ ابھی جو آپ کیئر ٹیکر کے بارے میں عرض کروں، بیسیکلی کیئر ٹیکر جو ہے ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کی اسکیم میں نہیں ہے، بالکل نہیں، نہ یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا جو ماڈل ہے جو سارے کامن ویلتھ کنٹریز میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیٹر آن ویل ہیو ٹو سوئچ بیک ٹو دا سیم سسٹم. اس میں بات ہے ساری جو الزامات لگتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے جو الیکشن کراتی ہے وہ زیادتیاں کرتی ہے، پارشل ہو جاتی ہے. اب ان کے اوپر بھی ایسے ہی الزام لگیں گے جیسے لگتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. جو اسٹرینتھ میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، یہ جو ان کو فل ان دا بلینک کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو سسٹم میں ایک بریک آ جاتی ہے. تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، ایک پریڈکٹیبلٹی کے لیے جو کہ انہوں نے رکھا ہے کہ ان کو کچھ پاورز دی ہیں، وہ بہتر رہے گا اگر وہی ہو. بات ہے کہ اگر کلیکٹیو ڈی جنریشن ہے ہمارے ہاں تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی میں، ایڈریس کرنے والی تو وہ چیز ہے. جو پرسنالٹیز آتی ہیں، الیکٹ ہو کے آتی ہیں، وائی ڈو وی ایوری ٹائم سے کہ جی وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گی؟ تو لیٹس ورک آن دیٹ فار کیریکٹر ریفارمیشن. بل جو ہے وہ بھی آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے، تو آپ کی جانب آؤں گی کامران مرتضیٰ صاحب. ہم تنقید نہیں کر سکتے آرمڈ فورسز کے اوپر، ہم تنقید نہیں کر سکتے ججز کے اوپر، اب ہم تنقید نہیں کر سکتے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، تو آزادی اظہار رائے کہاں گئی جی پاکستان میں؟ اس میں کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، آپ تنقید کریے، بالکل مجھ پہ کریے، پارلیمان پہ کریے، یہ آپ کا حق ہے. آرٹیکل 19 نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اس کو جن آزادی کا جو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے، یہ بالکل. اور جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، ان کے فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، صرف اس میں ایک سرٹن لمٹس ہیں. ہم ججوں کی ذات کے اوپر اس طرح سے نہیں کر سکتے، یا فوج بھی چونکہ وہ اس کی بھی ایک سرٹن لمٹس ہیں، اس کے ان کے جو باقی اقدامات ہیں ان کو میں اور آپ ہدف بناتے رہے ہمیشہ، آپ کی والدہ ہدف بناتی رہی ہیں. وہ ان معاملات کو جو ہے سر یہ جو توہین پارلیمنٹ بل ہے، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی پارلیمنٹ کو؟ میں خود اس کا بھی حامی نہیں ہوں. میں اس پہ اس طرح سے دیکھیے، ہم پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، ہمارے عام جو چیزیں ممکن ہے کہ وہ جو پارلیمان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو کوئی ضرورت نہ ہو کسی کو بات کرنے کی، مگر وہ ہمارے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہم کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی نازک عزت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی ہماری طرف دیکھ لے گا تو وہ عزت جو ہے نا وہ متاثر ہو جائے گی. مجھے نہیں سمجھ آئی اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہے.
میں واقعی بخدا میں نہیں سمجھ پایا. کامران صاحب ایک اور سوال آپ سے بنتا ہے چونکہ آپ سینئر وکیل بھی ہیں. یہ جو آج آپ لوگوں نے بل پاس کیا ہے کیا اس کے اندر آپ کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے تھی یا کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کافی تھی؟ دیکھیے اس میں آرٹیکل 224 میں بھی اس کی بات ہے اور اس میں 224 میں تو صرف نگران حکومت کا کانسیپٹ ہے اور اس میں کیا ہونا چاہیے اس کے خد و خال ہیں یا اس میں انفیکٹ جو ہے نا یہ 224 کا کانسیپٹ یا 230 کا کانسیپٹ یہ بالکل سرے سے ہی غلط ہے. دنیا کی جمہوریتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. دیکھیے یہ ہم اپائنٹ کر رہے ہیں نا یا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن اس میں کسی حد تک انوالو ہو جاتا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر نیت خرابی ہے تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. جمہوریت بذات خود ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے اور اس میں ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ ایکسیپٹ کریں ایون اگر آپ ہار جاتے ہیں تو بھی اس کو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہم کو اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ یہ ایک نظریے کا نام ہے. جی سینیٹر زرقا صاحبہ آپ اس توہین پارلیمنٹ بل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت تھی؟ دیکھیے جی جیسے انہوں نے کہا انٹینشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی دیکھیں جس طرح مجھے کل خواجہ آصف صاحب کو میں نے بڑی مہذب زبان میں ان کو جواب دیا تو آج انہوں نے میرے کلینکس جا کے سیل کروا دیے دونوں. تو یہ انٹینشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی کام سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی انٹینشنز ٹھیک ہیں تو آپ کا حق ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ پریولیج آپ کی جو ہے ایز اے پارلیمنٹیرین اس کو کوئی مجروح نہ کرے, کسی کے ساتھ ان کی ساکھ کے اوپر آپ غلط بات نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے اوپر عوام کا اختیار ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو پھر کیوں آپ لوگ جو ہے یہ توہین پارلیمنٹ بل جو ہے یہ پاس کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. کل کو لوگ آپ سے لڑنے پہ ڈریں گے کہ جی اگر کہیں بازار میں آپ نے کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی کر دیا تو اگلا کہے گا جی ان سے تو نبڑ نہیں سکتے, وہ توہین پارلیمنٹ لگ جائے گی. ہم نے تو جی اس کو بھی سپورٹ نہیں کیا تھا. اچھا. ہماری کیونکہ مائنورٹی ہے اس وقت سینٹ میں بھی جی تو مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ان کو اپنی دیکھیے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت بوکھلاہٹ کا ایک سما ہے, یہاں پر کنفیوژن ہے, بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا, پتہ نہیں کس بات کا ان کو ڈر ہے. کنفیوژن تو بہت ساری ہے اور چونکہ توہین پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو جو خود پارلیمنٹیرینز ایک دوسرے جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے اس کی چھوٹی سی جھلک ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ بڑے معزز بڑے ریسپیکٹڈ سینیٹرز بیٹھے ہوئے ان سے اس پہ بات کرتے ہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پی ٹی آئی کی خواتین ارکان پارلیمنٹ کے لیے جنسی اور تضحیک امیز ریمارکس کے استعمال پر سول سوسائٹی اور خواتین پارلیمنٹیرین نے خواجہ آصف کی اسمبلی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی خواتین کو کوڑا کرکٹ قرار دیا تھا. اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. خواجہ آصف کے ان ریمارکس کے بعد پی ٹی آئی کی سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور نے سخت احتجاج کیا تو خواجہ آصف نے ان کے حوالے سے بھی تضحیک امیز جملے بولے. یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. ڈاکٹر زرقا کا وائس پی کے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کا لاہور میں موجود کلینک کو سیل کر دیا گیا ہے. وومن ایکشن فورم کی بانی ممبر خاور ممتاز کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں خواتین کے خلاف ایسی گفتگو کے حوالے سے قوانین بننے چاہیے اور ایسی گفتگو کرنے والے افراد کی رکنیت معطل کی جانی چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ ریئلی شاکڈ اینڈ ویری ڈسگسٹڈ کہ سینئر پولیٹیشینز اس طرح کی اگر ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کی خواتین ہو چاہے اگر خواتین کے لیے ایسا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو اٹس ویری کنڈیمنیبل. وومن پارلیمنٹری کوکس کی چیئرپرسن شاہدہ رحمانی نے خواجہ آصف کے بیان کی مذمت کی اور ان کا کہنا تھا کہ آج خواتین کا ایک وفد اسپیکر سے ملے گا اور اگر خواجہ آصف نے معافی نہ مانگی پھر ان کی رکنیت کی معطلی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا. اس کو ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس طرح کے الفاظ کسی بھی طرح ہم کو زیر نہیں دیتے. اب ابھی پارلیمان جیسے مقدس ادارے میں انہوں نے اس طرح کی بات کی, ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ بھی ہم سے ریکارڈ کروا رہے ہیں. اگر خواجہ صاحب اپنے رویے پہ نادم اور معافی مانگ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو بھی ہم کر سکتے ہیں قرارداد لانا ہوگا, احتجاج کرنا ہوگا, واک آؤٹ کرنا ہوگا, وہ ہم کر لیں گے. واضح رہے کہ خواجہ آصف اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر خواتین کے خلاف نازیبا گفتگو کر چکے ہیں لیکن ان کے خلاف کبھی اسپیکر کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. گارن سے سنبھالا نہیں چاہتا, آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. آرڈر ان دی ہاؤس. آرڈر ان دی ہاؤس.
اگر ہم ماضی میں نظر دوڑائیں تو 2017 میں سندھ اسمبلی میں ایک صوبائی وزیر امداد بطافی نے اپوزیشن کی ممبر نصرت سحر عباسی سے بدتمیزی کی تو ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا نے مداخلت کی اور صوبائی وزیر سے ایوان میں معافی منگوائی۔ سندھ اسمبلی کی سابق ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اسپیکر اپنے اختیارات استعمال کرے اور ایسے افراد سے معافی منگوائے یا پھر ان کی رکنیت معطل کرے۔ ایک اسپیکر کو صرف حذف نہیں کرانے چاہیے، ایک اسپیکر کا کام ہے کہ وہ ان مسائل کو بہت اچھی طرح دیکھے، ان کو ان سے سوری بھی کہلوائی جا سکتی ہے اور انہیں دینی چاہیے۔ خواتین پارلیمنٹرین کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف بار بار خواتین سے بدزبانی کر چکے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس دفعہ ان کو سزا دیے بغیر معافی نہ دی جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ آپ کی اپنی کولیگز پاکستان پیپلز پارٹی کی شہلا رضا صاحبہ جو ہے وہ بھی کہہ رہی تھیں، پھر آپ کی ایک MNA بھی کہہ رہی تھیں کہ اسپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل میں 200% ان کو انڈورس کروں گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ خواتین کی برابری کے حقوق ہیں اور ان کی عزت بھی برابری کی ہونی چاہیے، جتنی مرد کی عزت ہے اس سے زیادہ بڑھ کے عورتوں کی عزت ہے۔ ابھی آپ نے پتافی صاحب کا خود ہی اگزامپل جو ہے وہ پیش کر دیا، اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے تو کیا ہی کیا، لیکن ہمارے جو بی بی شہید کی بیٹیاں ہیں دے وینٹ آن ٹویٹر، دے وینٹ آن سوشل میڈیا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا۔ بینظیر بھٹو صاحبہ خود بھی بڑا بالکل اس کو برا سمجھتی تھی، ہماری انہوں نے ایک اپنے MNA کو اس کی سرزنش بھی کی تھی۔ ہماری سرشت میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ عزت کی جائے، ہر کسی کی جائے، اکراس جینڈر جو بھی ہے اس کے اٹ ڈزنٹ میٹر۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے وہ توہین پارلیمان کے بل کی بھی بات کی، تو اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ گنجائش جو ہے ہم نے خود پیدا کی ہے، ہمارے رویے، ہمارے طریقہ کار، ہمارے بات چیت کا طریقہ، اور زرکا صاحبہ بھی بتائیں گی کہ یہ جو نیا کلچر انٹروڈیوس کیا گیا سیاست میں، جو بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا، غیر مہذب زبان کا، یہ کلچر انٹروڈیوس جب کیا گیا ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پارٹیز کے ودن بھی پہلے ٹالرنس ہونی چاہیے، اس کے بعد لیڈرشپ کی جو ہے وہ بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو پارٹی کے ممبرز ہیں ان کو اس پہ کنٹرول کریں، کیونکہ ہم اپنے لیڈر سے سیکھتے ہیں، اور ہمیں آصف علی زرداری صاحب نے بھی شہید تو تھیں، آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو ہمارے چیئرمین ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات کا بہت سختی سے نوٹس لیا ہے کہ جی اگر کوئی بد زبانی کرتا ہے یا بد کلامی کرتا ہے تو اس سے باقی پارٹیوں کو بھی سیکھنا چاہیے، اور بالخصوص PTI کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اچھا، PTI کو یہ بات بھی صحیح ہے کہ کیونکہ PTI کے بھی کچھ ایسے آپ کے ہیں MNAs جنہوں نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے خواتین کے خلاف۔ سینیٹر مقبول صاحب، اب مجھے بتائیے کہ یہ دوسری دفعہ جو ہے آپ کے جو ہیں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے، تو آپ کی لیڈرشپ جو ہے اس کو نظر انداز کر دے گی پھر سے؟ میں ایکچولی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہماری لیڈیز جو ہیں وہ بڑی قابل احترام ہیں، لیکن اپنے احترام کا ان کو بھی کوئی خیال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہوا کیا ہے، کل وہ تقریر کر رہے ہیں خالد صاحب، فلک ناز نے ان کی تقریر میں ڈروگیٹری، جیسے روبینہ صاحب نے کہا ہے، توہین امیز باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک اسپیکر جو ہے تقریر کر رہا ہے، آپ اس نہیں روز نہیں ہونا چاہیے نا۔ میں میری آپ بات سن لیں نا، میری آپ کراس ٹاک نہیں ہے، یعنی ایک طرح سے ابیوسو کراس ٹاک ہوتی ہے۔ آپ ہم تو دیکھتے ہیں روبینہ صاحب میرے بیر میں آؤٹ دیکھیں نا، روز ڈاکٹر زرکا صاحبہ جو میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ایک طرح سے ہے، روز یہ کتابیں پیٹتی ہیں اس کے اوپر۔ بھئی کوئی آدمی بات کر رہا ہے اس کو بات کر لینے دے، روز کتابیں پیٹتی ہیں اور گھنٹوں کتابیں پیٹتی رہتی ہیں، اور پھر گالیاں اور پتہ نہیں ابیوسو لینگویج۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں لیڈیز تو بہت قابل احترام ہیں، ان کو تو بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ فیلنگ یہ ہوتی ہے چونکہ یہ لیڈیز ہیں، دین دے ٹیک لبرٹی اینڈ کریٹ لاٹ آف کموشن ان دا ہاؤس۔
آل رائٹ، میں ڈاکٹر زرکا سے رسپانس لوں گی اور پھر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہے ان کی جانب جاؤں گی. جی ڈاکٹر زرکا. جی بہت شکریہ. رانا صاحب نے جو باتیں کی، کتاب پیٹنا کیا کوئی غلط بات ہے؟ سارے پارلیمنٹیرینز جب آپ نے احتجاج کرنا ہوتا ہے تو آپ کتاب ہی ڈائس پہ مارتے ہیں. اور میں نے کون سی ایسی بات کی یہ مجھے بتا دیں. I have been in the Senate with him for 2.5 years almost. تو مجھے بتا دیں کہ کہاں میں نے کوئی غیر شائستہ بات کی ہو. میری آن ریکارڈ I have been on television for more than 23 years. 2000 سے میں آ رہی ہوں ٹیلی ویژن پہ. ایک میری غیر شائستہ بات آپ آن ریکارڈ لگا دیں. سو رانا صاحب آئی ایم سوری، یہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ خواتین کو کوئی خاص خیال رکھنا ہے، مرد جو مرضی کر لے، خاتون جو ہے وہ ہمیشہ ہی آبجیکٹیفائی ہوگی. ہمارے آنریبل جو فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بھی پچھلے نومبر میں انتہائی تضحیک آمیز گفتگو کی تھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ ہے. یہ انتہائی میسوجنسٹک اور پیٹریارکل سوچ ہے. ہم عزت دار خواتین ہیں. میں نے دنیا کے 80 نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا. I know how to conduct myself. How can you say that? آپ مجھے ایک ایویڈنس میں اس کی ایویڈنس دیتا ہوں. آپ مجھے دیکھیں جی بات یہ ہے. اچھا she is a good speaker, all right. میں نے کون سی، اور آپ نے کہا کہ میں نے کون سی بک میں ایسی کون سی بات ہے بھائی؟ آپ کے لوگ جو بات کیا کہ فلاں لیڈر نے کیا فلاں، آپ کو میں ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں، آپ تھوڑی سی میں بات کر لوں. آپ ان کے لیڈر نے جو کہا مریم نواز کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے، ہاں کہ آپ نہ کیا کریں، آپ کا خاوند آپ سے ناراض ہو جائے گا. یہ کوئی بات ہے؟ مطلب they have touched the extreme, rather crossed the extreme. اور کوئی ایکشن لیں گے اپنے لوگوں کے اوپر تو لیں، آپ کوئی ہائی مورل گراؤنڈ تو بنائیں. نہیں ہائی مورل گراؤنڈ، ہائی مورل ڈے تو دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. صاحبہ اور نصرت دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. تصویریں انہوں نے شروع کیا تھا. نہیں جو بات ہوئی ہے، دیکھیے روش شروع کرنے والے یہ خود ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا یہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے، لیڈر کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے. ہمارے لیڈرز نے رول ماڈل بن کے دکھایا ہے. ہمارے کسی ایک پارلیمنٹیرین کا یا کسی ایک جو ہے لیڈر کا ایسا کوئی بیان لے آئے جہاں کسی کی تضحیک کا پہلو آتا ہو. یہ نقلیں اتارنا، یہ لوگوں پہ ہنسنا، یہ ان کے جو ہے وہ کیریکیچرز بنانا، ان کے عجیب و غریب حرکتیں، یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. سیاست میں مقابلہ کریں تو دلیل سے کریں، ذلیل کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب معاف کریے گا، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی اچھی زبان استعمال نہیں کی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ورکرز کے حوالے سے، جس کے اوپر وہ سراپا احتجاج آج ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ توہین پارلیمنٹ جیسے بل لا رہے ہیں تو کم از کم اپنے گریبان میں تو جھانکیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کس قسم کی زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں عوام کے سامنے. میری یادداشت کے مطابق جو ہے کوئی ماضی قریب میں کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی. وہ ویسے پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بات کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے تو مولانا کا نام لینا یہ فرض سمجھتے ہیں. یہ وہ ان کے لیڈرز ہوں. دیکھیے بات جہاں خواتین کی ہے، منیزہ آپ جانتی ہو کہ میں برابری پہ بلیو نہیں کرتا خواتین کے ساتھ، بلکہ ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. میں ان کو اپنے سے محترم سمجھتا ہوں. اور یہ بات میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ نبی کا طریقہ بھی یہی ہے. وہ اپنی بیٹی کو زیادہ عزت دیتے رہے، وہ اپنی بیگم کو زیادہ عزت دیتے رہے، وہ اپنے آس پاس جو جتنی بھی خواتین تھی ان کو محترم سمجھتے رہے اور محترم کرتے رہے. یہ آپ کے یہاں جو یہ مسئلہ ہے کہ برابر ہے، یہ میرا خیال ہے کہ آپ خواتین کی عزت کم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں برابر نہیں ہے، قطعاً برابر نہیں ہے. چلے امید کرتے ہیں کہ جو نازیبہ کامران سے ڈاکٹر زرکا جی جو نازیبہ زبان استعمال کریں گے کم از کم ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی ہے. بس آخری سوال آپ سے، الیکشنز اس سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے سر؟ ہوں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوں گے؟ روبینہ صاحب انشاءاللہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اسی سال نومبر میں اسی سال انشاءاللہ. ڈاکٹر زرکا صاحب امید پہ دنیا قائم ہے جی، ہم بھی امید تو کرتے ہیں. اس موضوع پر میں نے ایک بات چھوٹی سی کرنی ہے. دونوں ہاؤسز کی ایک کمپریہنسو کمیٹی بنائی جائے، ہولسم کمیٹی. اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ تیار کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ کے تمام ممبرز نے کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے.
वैसे उस हवाले से जो हरासमेंट कमेटी है वो पार्लियामेंट में अभी हाल ही में बनी है, हालांकि उसने बहुत पहले बनना था। सेक्सुअल हरासमेंट के ख़िलाफ़ एक कमेटी है, तो आप उसी को फ़ाल कर लें तो जो है ये मामलात जो हैं ये मामलात उधर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, सेनेटर ज़रका साहिबा और कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे जो चारों सेनेटर्स हैं वो समझते हैं कि इंशाअल्लाह इस साल पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे और उनकी ये भी तजवीज़ है कि ये जो मामलात हैं कम से कम एक कमेटी के अंदर डिस्कस होना चाहिए। नाज़रीन, ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है, विमेन कॉकस भी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पहले से ही कमेटीज़ और जो ढांचा मौजूद है वो ख़वातीन की हिफाजत के लिए, ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो फ़ाल होगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।